बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम 3 मौज़ूआत पर डिस्कशन करेंगे। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल में सबसे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सवालात खड़े कर दिए, उसकी तरफ आऊंगी। लेकिन सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोड़ तोड़ की सियासत में कहां तक पहुंचेगी और क्या वाकई में अपोजिशन में बैठने का इरादा पक्का हो गया या अभी कच्चा पक्का ही है। और तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि सिंध में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस एक बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रही है। उस एहतजाज का नतीजा क्या होगा और क्या देखा जाएगा, और कराची की सियासत पे बिलखुसूस क्या फर्क पड़ने वाला है। सबसे पहले वाले सेगमेंट पे चलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के बाद थरथल्ली मच गई पूरे के पूरे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात, जिसकी बात किसी जमाने में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया करते थे कि साजिश है और उसकी तरदीद किया करते थे मौलाना साहब भी। वो तरदीद में कहा करते थे ये बैरूनी साजिश नहीं है, ये वो साजिश है जो कि मौलाना साहब ने की है। अब उसके बारे में वो क्या फरमाते, सुने जरा। क्या उस वक्त जनरल बाजवा, जनरल फैज आपसे राब्ते में थे जब ये लोग टूट के पीटीआई से और एमकेएम और बाप पार्टी इधर आ चुके थे? हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना। किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज अमीर साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है। नो कॉन्फिडेंस के हवाले से दोनों ने, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मोहर लगा दी। आप बाकी सही सहाफी हैं, आपने बात निकाल ही ली हमसे। तो फिर मोहर लगा दी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ऊपर से मोहर लगा दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मोहर लगाने की बात तो मौलाना साहब ने कर दी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बाकायदा तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सामने लेकर आई थी, वो अभी भी अपनी इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ओन करती है। शर्जील मेमन साहब की स्टेटमेंट है, सुने जरा। तहरीक अदम एतमाद प्योरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मूव थी और बगैर किसी डिक्टेशन के थी। अब ये स्टेटमेंट के बाद फिर कौन मोहर लगाए और मोहर जब्त करे कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आखिर आई किधर से थी और उसके बाद जो हुआ वो हमारे सामने है। मेरे साथ इस पहले सेगमेंट के लिए 2 मेहमानान मौजूद हैं। नफीसा शाह साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया नफीसा साहिबा आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जेयूआई के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया सैन साहब आपने ज्वाइन किया। सैन साहब, आपसे ही आगाज करते हैं। अगर अदम एतमाद वाकई में एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई थी और एस्टैब्लिशमेंट ने फोर्स किया या कहा, तो आप उस टाइम पर मना करते। जेयूआई उस टाइम पर स्टेटमेंट देना मौलाना साहब का कि नहीं जी ये तो बैरूनी साजिश तो कोई नहीं है, ये तो बेसिकली मौलाना साहब की अपनी तरफ से आई है, या ये बड़े जमहूरी तरीका है, जमहूरी अमल का हिस्सा है, आईनी तरीका है। उस टाइम पे ये स्टेटमेंट, अब की ये स्टेटमेंट, उस टाइम चुप रहना, अब बोल पड़ना, ये क्या बात हुई सेनेटर साहब? मुझे इसके सियाको सबाक का नहीं पता इस पूरे मामले का, और ना इससे पहले आपके जो ये मौलाना साहब का इंटरव्यू है उससे पहले मैं इस मामले को जानता था। उसके बाद भी नहीं मिला कि मैं इस पे तबसरा कर सकूं। तो मेरा इल्म भी इस बारे में इतना ही महदूद है जितना किसी और का दोस्त का हो सकता है। बहरहाल मीडिया जो है वो इन बातों को कहीं ना कहीं पे, मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स मैंने वो देखी हैं, या आफ्टर मैंगल साहब का मैंने सोशल मीडिया पे कुछ थोड़ा सा वो इसमें देखा है, तो कुछ ना कुछ मामला इसको कनेक्ट कर रहा है। मगर मुझे इस चीज़ का क्योंकि बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है ज़ाती हवाले से, या मुझे कोई इस तरह से पार्टी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है, तो मैं इसमें मेरा ख्याल है मजीद कुछ नहीं बता पाऊंगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा, बस इतना बता दीजिए सर साहब कि देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हुआ भी, तो आप तो मौलाना साहब को बड़े अरसे से जानते हैं, आप एक सीनियर रहनुमा है, सेनेटर हैं जेयूआई के। आपकी नजर में जिन मौलाना फजलुर रहमान को आप जानते हैं, अगर उनको कोई आके कहे कि ये काम करना है तो वो कर लेंगे? नहीं, इस तरह से तो मौलाना साहब तो इस तरह से किसी के कहने पे तो नहीं करते। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे उस रेफरेंस का उसको पूरे उस कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता कि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई है, या मैंने इवन पूरा इंटरव्यू भी नहीं सुना। मैंने वही टुकड़े टुकड़े जो है ना वो जो दोस्तों ने वो किए हैं, या इस पे सोशल मीडिया पे आया, या टीवी पे जो है ना वो कुछ स्टिकर्स जो है ना वो मैंने इस हवाले से देखे हैं। तो अनलेस के मैं मौलाना साहब से इस हवाले से मेरी कोई गुफ्तगू हो डिटेल में, कोई मैं जानूं कि क्या मामला क्या था, किस तरह से था, तो मैं कोई इसमें तबसरा कर दूं। मेरा ख्याल है या मौलाना साहब के साथ तो इस हवाले से कुछ ज्यादती हो जाएगी, या पूरी जो स्टोरी है उसके साथ ज्यादती हो जाएगी।
تو فی الوقت جو ہے نا وہ تبصرہ کرنے دیجیے اور ہم کو بھی اپڈیٹ ہونے دیجیے. چلو میں آپ سے قانون دان کی حیثیت سے بھی 2-3 سوال ہیں میں نے آپ کی طرف لے کر آنے. لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ سٹیٹمنٹ دینے کا مطلب ہے مولانا صاحب کی طرف سے کہ وہ ساری وہ جماعتیں جو کہ جمہوریت کے لیے کھڑی ہوتی رہیں یا کہتی رہیں کہ ہم جمہوریت کے لیے ہمیشہ صف اول کے اندر کھڑے رہیں گے، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی، وہ جماعت جو کہتی ہے کہ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں، ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا نفیسہ شاہ صاحبہ. کیا ہماری سیاسی جماعتیں کسی کے کہنے پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں گی، یا ایک آئینی طریقہ کار جو حکومت کو گرانے کا ہوتا ہے اس کے لیے کسی کی شے کی ضرورت ہوگی؟ نفیسہ صاحبہ دیکھیں، اب مولانا صاحب جو اہم فریق تھے، یہ جو ساری موومنٹ چلی پی ڈی ایم کی، عمران خان کی حکومت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، پھر اس میں جب عدم اعتماد کا فیصلہ ہوا تو سب جماعتیں فریق تھیں اور اس کی صدارت جو ہے وہ مولانا کر رہے تھے. پھر جب نئی حکومت بنی تو اس میں بھی اس کے فیصلہ سازی میں بھی اہم فریق تھے، اور نہ صرف فریق تھے لیکن سب سے بڑے بینیفیشری بھی تھے، جس میں ان کے پاس وزارتیں تھیں، جس میں وہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ہر فیصلہ جو تھا اس میں وہ بالکل شامل تھے، اس کا حصہ تھے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جب اس سارے جو یہ ہسٹوریکل موو ہوا نو کانفیڈنس کا، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. پہلی بار کسی وزیر اعظم کے خلاف کامیاب عدم اعتماد ہوا، پھر اس کے بعد 16 ماہ کی حکمرانی ہوئی، حکومت ہوئی. جب سارے حصے میں وہ شریک تھے تو پہلے تو وہ اپنے آپ کو کہے نا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا اس میں حصہ تھا تو پھر سب سے اہم سوال تو پی ڈی ایم کے صدر کو ہوتا ہے کہ وہ اس کا حصہ کیوں بنے. تو وہ انہوں نے تو اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے کہ وی ٹوٹلی ڈینائی دس. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی عرصے سے اگر آپ دیکھ لیں تو پی ڈی ایم بنانے میں یا کوalition اینٹی گورنمنٹ کوalition بنانے میں ہمارے نوجوان چیئرمین کا بہت بڑا حصہ تھا. آل پارٹیز کانفرنسز کی گئیں اور کئی پوائنٹس پر غور بارہا کیا گیا، جس میں ایک ان میں سے عدم اعتماد بھی تھا. تو یہ کہنا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی چال تھی، تو پھر یہ سب سے بڑا سوال خود مولانا کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کا حصہ کیسے بنے. وہ اتنے کانشیس ہیں، وہ ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں، ان کی ذہانت ہو یا ان کی سیاسی جو ان کا قد ہو، اس کے اوپر کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلا سوال تو ان کے اوپر بنتا ہے کہ وہ خود بتائیں کہ وہ اس کا حصہ کیسے بنے. رائٹ. اچھا کامران صاحب سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ ایک قانون دان نہیں ہے، ایک اچھے خاصے جانے مانے قانون دان ہے. ایک بات بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ اگر قانون کے تقاضوں میں بھی دیکھیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایک سرٹن طریقہ کار ہے. اگر نمبر ہو جاتے ہیں اپوزیشن کی طرف تو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹ پڑیں گے اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ دوسری طرف چلی جائے گی، یعنی اپوزیشن کی طرف چلی جائے گی. یہی ہم لوگوں نے اس ٹائم پر وٹنس کیا. لیکن اس ٹائم پر یہ والی اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد it takes away from vote of no confidence, it takes away from مولانا فضل الرحمان صاحب himself. ابھی کی باری نہیں آپ سے مولانا صاحب سے بات ہوئی، لیکن تب تو بات ہوئی ہوگی نا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سامنے آیا تھا. آپ کو مولانا صاحب اس ٹائم پر ہچکچاتے ہوئے لگ رہے تھے کہ کہیں کوئی ہچکچاہٹ ہو ووٹ آف نو کانفیڈنس سامنے لے کر آنے میں، یا کوئی ایسی ہچکچاہٹ ہو کہ نہیں جیسے کچھ دباؤ فیل ہو رہا ہو، یا کچھ ایسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرح فور فرنٹ پہ تھے، جس طرح ابھی نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے بعد بہت بڑی بینیفیشری جے یو آئی تھی، مولانا صاحب تھے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بینیفیشری تھے تو ٹھیک تھا، آج کوئی بینیفٹ نہیں تو ٹھیک نہیں؟ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بینیفٹ تھا تو ٹھیک تھے، بینیفٹ نہیں تھا تو ٹھیک نہیں تھے. نفیسہ شاہ بہن ہماری اس بات پہ کہ جی ہم بہت بڑے بینیفیشری تھے. 83 کی جو نا کیبنٹ میں جو ہے وہ ہمارے پاس میرا خیال ہے 3.5 منسٹریاں تھیں، بس اتنے ہی بہت بڑے ہم بینیفیشری تھے. مگر بہرحال جو ہے ہم اس کا حصہ تھے، ہم اس تحریک کا بھی حصہ تھے، یقیناً تھے. اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے اس کانٹیکس کا نہیں پتا. کانٹیکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کر لیجئے کہ ہم کسی کے خلاف جو ہے وہ تاریخ چلانے کی بات کرتے ہیں
اور جواب یہ آتا ہے کہ آپ جائیے عدم اعتماد کی تحریک لے آئیے. اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے. اب مجھے اس پوری بات کا اگر ایگزیکٹ پتا چل جاتا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا. لیکن سید صاحب اس ٹائم کا تو آپ کو پتا ہوگا نا یقیناً, آج کا نہ صحیح اس ٹائم کا تو پتا ہوگا کہ اس ٹائم پہ مولانا صاحب کے فرور کے ساتھ آگے ووٹ آف نو کانفیڈنس. اس وقت دیکھیے اس نو کانفیڈنس موشن کو ہم ڈرافٹ کرنے والوں میں خود بھی شامل تھا. میں تھا اور دوست تھے جو لیگل سائڈ پہ تھے, ہم ڈرافٹ کرنے والوں میں شامل تھے. باڈی لینگویج کے جو ہے نا ماہرین نہیں ہیں, لیگل سائڈ پہ جو ہے نا آپ ہم سے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں کہ باڈی لینگویج کیا تھی اس وقت کی. تو یہ تو مجھے مولانا صاحب نے کہیں آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں ہاتھ ہلکا رکھنا, یا کوئی ایسی کوئی ہدایات تو نہیں تھی اس ٹائم پر؟ نہ ہلکے کی بات تھی نہ بھاری کی بات تھی. جہاں پہ لیگل سائڈ آتی تھی تو ہر پارٹی کی طرف سے ایک دوست ہوتا تھا. یہاں سے اپنا عام طور پہ پیپلز پارٹی سے فاروق نائک صاحب ہوتے تھے, نون کی طرف سے تارڑ صاحب ہوا کرتے تھے, جے یو آئی کی طرف سے میں ہوتا تھا, باقی دوسری پارٹیوں کی طرف سے اسی طرح سے لیگل سائڈ پہ. تو ہم نے لیگل سائڈ پہ ہم نے اس پہ ورک کیا تھا اور اس میں ہم نے دیا تھا, بنا کے دیا تھا. بس اتنا ہی جو ہے نا وہ ہمارا کردار تھا. اس سے زیادہ میرا کم از کم کردار نہیں تھا. ووٹ بھی میں نے نہیں دینا تھا, ووٹ لینا بھی میں نے نہیں تھا کسی کا, بس اسی طرح سے تھا. اچھا نفیسہ شاہ صاحبہ, پی ایم ایل این کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ اس سینس میں ہے کہ وہ نفی کر دیتی ہے ایک طرح سے. کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے تو کہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لے کر آئے. یہ کہنے کی بجائے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں, انہوں نے کہا تھا کہ نہ لے کر آئے. کیا آپ اس بات کی تصدیق کریں گی یا تردید کریں گی؟ دیکھیں, یہ حیرت کی بات ہے کہ ہم باجوہ صاحب کو کیوں اس میں لے کے آتے ہیں جب سیاسی جماعتوں کا ایک فیصلہ تھا. یہ میں ضرور کہوں گی کہ 2018 والی جو حکومت آئی وہ ایک ہائیبرڈ نظام لے کے آئی, جس میں انفارچونیٹلی اس وقت جو جماعت کہہ رہی ہے, جمہوری قدروں کی بات کرتی ہے, آئین کی بات کرتی ہے, وہ حکومت لے کے آئی جہاں پر پارلیمان کا بھی اس میں پارلیمان کا بل بھی یہ سیاسی حوالے سے نہیں پاس کرا سکتے تھے, اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کال دیتے تھے. کشمیر کے اوپر اگر یہ اتنا بڑا جو کرائسس ہوا, آرٹیکل 370 ودرا ہوا انڈیا میں, تو اس پر بھی ڈائیلاگ میں زرداری صاحب ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان غیر موجود ہیں اور آرمی چیف آ جاتے ہیں. مطلب یہ آپ کو یہ پس منظر, اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت کوئی بھی بات کرتا ہے تو پلیز یہ پس منظر رکھیں کہ ایک ہائیبرڈ نظام جو آیا ہے 2018 میں, اس ہائیبرڈ نظام کے کانٹیکسٹ میں آپ سب دیکھیں. اور آج بھی اگر آپ کو ملک کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے, آج پیر پگاڑا صاحب بہت بڑی جو ہے اجتماع سے مخاطب ہو کے پھر وہ افواج پاکستان کو کال کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں ہمیں ریسکیو کریں, آپ آ جائیں ہمیں مینڈیٹ دیں. جب خان صاحب جو ہے انہوں نے پتہ نہیں کتنے اجلاس کر لیے, جلسے کر لیے, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم جی نیوٹرل سے بات کریں گے, ہم تھرڈ امپائر سے بات کریں گے. تو جب یہ رویہ ہوگا تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو کیوں اس میں آپ بات کر رہے ہیں؟ ہم اگر سیاسی فورسز ہیں, حقیقی سیاسی جماعتیں ہیں, تو آئیں ڈائیلاگ کے اوپر آئیں اور ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے اس کی بات کریں, اور اس میچورٹی کی بات کریں جس میچورٹی اگر سیاسی جماعتیں آج فیصلہ کر لیں کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے آزادانہ منصفانہ اسی وقت ممکن ہوں گے جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا آئینی رول پلے کرے, جوڈیشری اپنا آئینی رول پلے کرے, پارلیمان اپنا آئینی رول پلے کرے, اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے ٹرمز پر عوام کے اوپر اور عوام کے پاس ہی جائیں گے, عوام سے ہی مینڈیٹ لیں گے. جب تک یہ اصول جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے ہوا تھا اور یہ سو کالڈ تھرڈ فورس جو یہ آیا, اس نے ان اصولوں کو تہس نہس کر دیا. بیسیکلی اس کو نلیفائی کر کے آگے بڑھا جائے. وہ اصول واپس نہیں آئیں گے تو باجوہ صاحب نے یہ کہا, تو فیض حمید نے یہ کہا, تو جنرل صاحب نے یہ کہا, اس کو یہ ختم نہیں ہوگا. اگریڈ. اور یہ چیزیں تبھی ختم ہوں گی جب سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں گی, لیکن مل کر بیٹھنا ذرا مشکل نظر آتا ہے. سینیٹر صاحب, اس ٹائم پر تو پاکستان تحریک انصاف سے بھی جے یو آئی کی باتیں چل رہی ہیں, اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, ایم کیو ایم, وہ سارے حکومت کا حصہ بننے کو بیٹھے ہیں.
آپ لوگوں کا اتحاد ہونے والا ہے پی ٹی آئی سے؟ سینیٹر صاحب اف یو کوڈ کلیریفائی، بیکاز ابھی تک اتحاد کی کوئی کلیئر بات سامنے نہیں آئی ہے. دیکھیے اتحاد کی کلیئر بات نہیں ہے، ہم صرف ایک نقطے پہ متفق ہیں، وہ ہے دھاندلی اور انسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ریگنگ جو ہوتی ہے اس بات پہ ہم متفق ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ہمارا اتفاق نہیں ہے. اور ہم سے پہلے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں بھی رابطہ یقیناً تھا. بلاول کی انکلینیشن جو ہے وہ سائڈ تھی، اب وہ نہیں ہے شاید. تو بہرحال یہ وہ ان کا حق ہے، یہ شاید ہم دو پارٹیوں کا بھی حق ہے کہ وہ کسی میں باوجود اس کے کہ ماضی میں تلخی رہی ہے، ماضی میں بلکہ تلخی کیا بہت بڑی تلخی رہی ہے، مگر اس کے باوجود اگر کوئی پارٹی. اچھا لیکن سینیٹر صاحب دھاندلی کی بات تو پچھلے انتخابات میں بھی تھی، اس سے پچھلے انتخابات کے اندر بھی تھی، اور شاید 70-75 سال کے اندر سارے انتخابات میں ہی تھی. سو دس از نتھنگ نیو فار پاکستان. ایسی صورتحال میں اگر حکومت آپ کو ریچ آؤٹ کر لے تو کیا جے یو آئی ہاتھ ملانے کو تیار ہو جائے گی، حکومت کا حصہ بننے کو تیار ہو جائے گی؟ دیکھیے ہمارا مین ایشو حکومت نہیں ہے، ہمارا مین ایشو جو ہے وہ دھاندلی ہے، وہ انسٹیٹیوشنل ہے. وہ 75 سالوں سے آپ درست کہتی ہیں کہ دھاندلی ہر الیکشن میں جو ہے نا یہ ایشو رہی ہے، مگر اس حد تک جو ہے نا وہ جا کے کبھی بھی دھاندلی نہیں ہوئی ہے. یہ تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیے گئے ہیں، اور اس میں اتنے غلط اور برے الزامات آئے ہیں کہ جن کو کہنا بھی جو ہے، جن سے منسوب کیا گیا، جن کو ان سے منسوب کرنا بھی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ ان کی بے عزتی ہوتی ہے یا پورے پاکستان کی بے عزتی ہوتی ہے. جس طرح کے الزامات آئے ہیں اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن میں لوگ جیتتے بھی ہیں، الیکشن میں لوگ ہارتے بھی ہیں، مگر وہ فیئر اور فری ہونے چاہیے. فیئر اور فری انتخابات کے بارے میں تو بڑے عرصے سے ڈیمانڈ چل رہی ہے. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، نفیسہ شاہ صاحبہ آپ نے جوائن کیا. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. شیر افضل مروت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف جے یو آئی کے ساتھ کیسے بیٹھنے لگی ہے اور آگے کیا کرے گی اور لاہ عمل کیا ہوگا، اس بارے میں بھی بات کریں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذرا سیاست کی بات کر رہے تھے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کر رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پر حکومت بنانے میں ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این بڑی اچھی خاصی حرکت میں نظر آتی ہے، دوسری طرف مولانا صاحب کا پاکستان تحریک انصاف سے مل جانا ایک اچنبے کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اور وہ کسی اور وجہ سے نہیں دیکھا جا رہا، وہ اس وجہ سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ مولانا صاحب کی اپنی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں جو بھلانا ذرا ناممکن سا ہو گیا. سنیں ذرا مولانا صاحب ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کیا کہتے رہے. میں عمران کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی سازش نے آپ کو نہیں گرایا، فضل الرحمان کی سازش نے آپ کو گرایا. ہم زمین اتنی گرم کریں گے آپ کے لیے کہ آپ کی یوتھیوں کے نرم تلوے اس زمین پر نہیں رکھے جا سکیں گے. ہم فضا کو اتنی گرم کر دیں گے کہ تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی تتلیاں ان کے پر نہیں برداشت کر سکیں گے اس فضا کی گرمی کو. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. اب جے یو آئی کے ہی حافظ حمداللہ کا ذرا سوٹ سنیں، انہوں نے کیا فرمایا کہ ان کو کیا ہوتے ہوئے نظر آ رہا. دونوں پارٹیوں کا مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں پی ٹی آئی کی وفد اس بات پر تو دونوں متفق ہے کہ 8 فروری کا الیکشن صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ، فری اینڈ فیئر الیکشن اس کو نہیں کہا جا سکتا، لہذا اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اس کے آگے کیا ہوگا یہ آگے پر چھوڑ دیں گے. اس بات پر بنیادی طور پر دونوں پارٹیوں کا اتفاق ہے کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں، یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے. اچھا دھاندلی کے حوالے سے تو دونوں جماعتوں کا اکتفا ہے، لیکن اتحاد ہوگا یا نہیں ہوگا وہ شاید دونوں جماعتوں کو تو نظر آ رہا ہو، لیکن پی ایم ایل این کو اتحاد ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا. مریم اورنگزیب صاحبہ کے بقول مولانا صاحب کی ماضی کی سیاست کو نظر میں رکھتے ہوئے کسی طریقے سے پاسبل نہیں ہے کہ یہ اتحاد ہو سکے. سنیں ذرا کیا کہہ رہی. مولانا فضل الرحمان صاحب ہم سب کے لیے قابل عزت ہیں، احترام ہے. پی ڈی ایم میں میں نے جتنا کلوزلی مولانا صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، جن مولانا صاحب کو میں جانتی ہوں، ان کی پوری پولیٹیکل سٹرگل جو ہے اس سے اگر میں واقف ہوں تو یہ اتحاد مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب اس ساری صورتحال کو سامنے رکھیں گے. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ مروت صاحب آپ نے جوائن کیا. مروت صاحب ایک تو یہ کچھ عجیب سی بات ہو جائے گی، میں نے تو صرف مولانا صاحب والے شارٹس چلائے، میں نے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہا کرتے تھے مولانا صاحب کے بارے میں وہ ابھی میں نے نہیں چلائے. یہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے اتحاد ہو جائے گا؟ از اٹ ایون اے پاسبلٹی ماضی کے تمام سٹیٹمنٹس کو رکھتے ہوئے سامنے؟ ماضی کی تمام سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ سیاسی ہیں. ہماری جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تو اختلافات رہے ہیں،
وہ مذہبی سیاست کرتے ہیں، ہم ایک لبرل پارٹی ہے. ہماری آئیڈیالوجیکل اپروچ سیم نہیں ہے. دوسری جو اختلاف کی وجہ بنی وہ پرسنل جو اٹیکس ہوا کرتے تھے، ہم نے ان پہ کیے، انہوں نے ہم پہ کیے، اور یہ سابقہ 10-12 سال کی کہانی ہے. لیکن آج اگر جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کی قربت کی باتیں ہو رہی ہے، اس میں 2-3 مسکنسیپشنز ہیں. البتہ جو قربت نظر آئی ہے اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے. مولانا صاحب نے شہباز شریف صاحب اور پیپل پارٹی کے ساتھ حکومت سازی کا حصہ بننے سے انکار کیا، اور علل اعلان انہوں نے کہا ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں. یہ ایک پہلی بات ہے. دوسری بات انہوں نے کی کہ جو ریگنگ ہوئی ہے ریزلٹس میں اس کے خلاف ہم احتجاج کریں گے. اب یہ ریزلٹس میں ریگنگ کا تو ہمارا بھی بیانیہ ہے، اور اس حوالے سے آج ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس بھی کی، اور اس کے خلاف ہم کل احتجاج کے لیے بھی جا رہے ہیں. دوسری بات جو ہے احتجاج کا بھی خان صاحب نے کال دیا. کل خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں یہ تمام فیصلے ہوئے، میں موجود تھا، اور اس میں خان صاحب کے سامنے ہم نے مولانا صاحب کی اس پریس کانفرنس کا ذکر کیا جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک پوشیدہ الفاظ میں ایک خیر سگالی کا پیغام دیا. تو خان صاحب کو پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ریسیپروکیٹ کیا، اور اس کی طبیعت بھی اس میں بشاشت یا مجھے مسرت نظر آئی. اچھا ایک منٹ، میں یہاں آپ کو یہیں کاٹوں گی. اس سے پہلے خان صاحب کا آپ کو بڑا یاد ہے کلیئر موقف تھا، جس کے خلاف بات کر دی بس خلاف بات کر دی، اس کے بعد ادھر سے ادھر نہیں ہونا. حالانکہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ جو اتحاد ہوا اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، لیکن کیا وہ ریسیپروکیٹ کرنے کو تیار ہو گئے؟ باقی لوگوں کی باتیں بھی اگر کل کو پاکستان پیپلز پارٹی کوئی کسی قسم کا کانٹیکٹ کرتی ہے تو کیا ان کو بھی ریسیپروکیٹ کریں گے، یا صرف یہ والی جو آفر ہے یہ مولانا صاحب کے لیے؟ شیخ رشید صاحب اس کیٹیگری میں فال کر گئے جہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پی ٹی آئی کو کنڈیم کیا. تو لہٰذا ہماری پالیسی تھی کہ جس شخص نے یا جس پارٹی نے جنہوں نے بھی یہ کنڈیمنیشن کی جو ہمارے الائز تھے وہ ہم سے کیا. تو لہٰذا اس پہ میں نے بیان دیا تھا جب شیخ صاحب نے کہا تھا کہ مجھے پی ٹی آئی کے سپورٹ حاصل ہے، تو میں نے تردید کی تھی، اور ہم نے کہا ہمارا کلیئر موقف ہے، ہم اپنے امیدوار وہاں پہ فیلڈ کریں گے. ایم کیو ایم جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے کوئی برا نہیں کیا. انہوں نے باجوہ کے کہنے پہ اپریل 2022 میں اس تمام سازش کا حصہ بنے جس کا ذکر کل مولانا صاحب نے کر دیا کہ جی باجوہ صاحب کی ماں پہ یہ سارا کیا درا ہوا اور ریجیم آپ نے سنا ہے ابھی تھوڑے سے پہلے میں نے جو چلایا مولانا صاحب والے شارٹس، جی میں نے انہوں نے کہا یہ کوئی بیرونی سازش نہیں تھی، یہ سازش جو ہوئی ہے مولانا کی اپنی سازش. جی اچھا، اب مولانا صاحب وہ تب سچ تھا یا اب سچ ہے؟ کہ مولانا صاحب اس طرح کے بیانات ماضی میں دیتے آئے ہیں، یہ کلیم کیا انہوں نے، لیکن اس کے بعد آج نہیں بلکہ آج سے چند ماہ قبل انہوں نے ڈسوسیٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی ریجیم چینج کا سہرا اس کے سر جو اس نے باندھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام پیپل پارٹی کا تھا، اور آج بھی وہ میرے خیال میں بڑے شد و مت سے یہ بات کر رہے ہیں. اون کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، اون کر رہے ہیں. اچھا، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہونے جا رہا ہے. اچھا، ہم نے چونکہ انہوں نے کہا میں احتجاج کر رہا ہوں اور اپوزیشن میں بیٹھ رہا ہوں، ہمیں بھی احتجاج کرنا ہے، تو ہم گئے خیر سگالی کے طور پہ، اور جبکہ ہم اس سے کچھ عرصہ قبل بھی ان کے پاس گئے تھے تعزیت کے لیے. باجوڑ میں جو دھماکہ ہوا تھا تو اس پہ انہوں نے طنز کیا تھا. لیکن جب خان صاحب نے کہا کہ جی تمام سیاسی قوتیں جو کہ ہمارے نیریٹو کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں ان تمام کو اپروچ کرو. 3 پارٹیاں جو ہیں پیپل پارٹی، پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم، یہ وہ پارٹیاں جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے، ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی. اس پہ 2 ٹوک موقف آ گیا، جبکہ پیپل پارٹی نے اپنے تئیں کوشش کی کہ وہ نون کے بجائے پی ٹی آئی سے اتحاد کر کے حکومت بنائے، اور وہ تمام ریچ آؤٹ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو، ریچ آؤٹ کیا تھا، اور وہ تمام جو چیزیں تھی وہ خان صاحب کے سامنے ہم نے پیش کی. کس لیول تک بات کہی تھی مروت صاحب؟ یہ ہم خان صاحب کی اجازت کے بغیر ان کے ساتھ بالمشافہ بات نہیں کر سکتے تھے. البتہ جو تجاویز آئی، جو درمیان میں رابطے تھے، انہوں نے جو یقین دہانیاں کری، بلکہ 11 بجے انہوں نے کہا جی آپ اور اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا، 11 بجے کل نہیں 3 دن پہلے کی بات ہے. اسی رات ہم وہ معاملہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا. پیپلز پارٹی اسی رات پھر ہم نے میٹنگ کی پارٹی کے زعماء نے، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہم خان صاحب کے نوٹس میں لائے ہیں کہ پیپل پارٹی کا یہ موقف ہے.
اگر وہ اجازت دیتے تو شاید ہم آگے بڑھتے، لیکن خان صاحب نے تو کہا کہ جی میری کاز حکومت سازی کی تو ہے ہی نہیں، میں نے تو حکومت نہیں بنانی ہے، ہماری فائٹ جو ہے وہ تو رول آف لا کی ہے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی اور حقیقی آزادی کی ہے، اس سے ہم کیا آبجیکٹ حاصل کر لیں گے کہ انہی کے ساتھ مل بیٹھ جائیں جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے، تو لہذا وہ بات ختم ہو گئی۔ مولانا صاحب کے ساتھ ابھی ہم اگر بیٹھے ہیں تو ہم بیٹھے ہیں احتجاج کے پوائنٹ پہ۔ نمبر 2، اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھ رہے اور پی ٹی آئی نے عمر ایوب خان کو اگر اپنا نامینیٹ کیے امیدوار، تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اس موقف کے ساتھ شہباز شریف کو ووٹ دیں گے۔ اتحاد نہیں ہے لیکن گفتگو چلتی رہے گی، گفتگو بھی چلتی رہے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ورک آؤٹ کریں کہ ہمارے جو مراسم ہیں وہ کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ کے اندر رہیں۔ یہ جو ہمارے اور جے یو آئی کے بیچ جو دور گزرا ہے وہ بالکل یعنی کہ مخاصمت سے بھرپور گزرا ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی کا بھی بتائیں ذرا مروت صاحب، جے یو آئی کے ساتھ تو آپ کہہ رہے ہیں اتحاد نہیں ہوگا، لیکن ہم اس حد تک معاملات کو لے کر جانا چاہتے ہیں کہ معاملات وولٹائل نہ ہو جائیں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ کیا صورتحال ہے ابھی تک؟ جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا اتحاد، چونکہ اب ان کی اتحاد ممکن ہے، ماضی میں بھی رہا ہے۔ اتحاد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ خبریں دیا کرتے ہیں اکثر اوقات، خبر تو آپ کے پاس ہوگی۔ جماعت اسلامی جو ہیں، ہم تو اس حد تک کہ ہم ان کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے تھے آزاد کو، تاکہ ہم ریزرو سیٹیں سیکیور کر سکیں۔ جماعت اسلامی ہمیں زیادہ قابل قبول ہے اتحاد کے لیے بھی، حکومت سازی کے لیے بھی، لیکن بدقسمتی سے جماعت اسلامی کا مینڈیٹ پارلیمان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابھی آپ جماعت اسلامی میں اپنے انڈیپینڈنٹس کو شامل نہیں کریں گے؟ نہیں، یہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ جماعت اسلامی کے علاوہ وہ ایم ڈبلیو ایم کا نام بھی چل رہا ہے۔ ہماری ترجیح ایم ڈبلیو ایم کے مقابلے میں جماعت اسلامی ہوتی اگر جماعت اسلامی کی این اے میں کوئی سیٹ ہوتی، ٹھیک ہے، اور اگر کسی پارٹی کی کوئی سیٹ نہیں آئی ہے اور انہوں نے ریزرو لسٹ نہیں دی ہے الیکشن کمیشن کو، گرچہ آرٹیکل 51 کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ایک دفعہ رکھا ہے جس کے ذریعے یہ چیز ریکوائرمنٹ ہے، تو ہم مزید ان چیزوں کے متعامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ ہم پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ہم جن پارٹیوں میں شمولیت کر رہے ہیں اس میں لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ ماضی میں مذہبی منافرت پھیلانے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مروت صاحب، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحاد بنانا چاہتے تھے یا ہم کسی طریقے سے حکومت میں آنے کے لیے ایٹ لیسٹ ایک سرٹن سیڑھی استعمال کرنا چاہتے تھے جماعت اسلامی والی، لیکن اب تو خیر آپ لوگ اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں۔ ایک سوال جو بہت اہم اٹھ رہا ہے، ہم اپوزیشن میں نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ نہیں، وہ بیرسٹر سیف نے کہہ دیا، آپ اس کی نفی کرتے ہیں؟ نہیں، بیرسٹر سیف کو علم نہیں ہے، یہ نہیں، میں نفی نہیں کرتا ہوں۔ بیرسٹر سیف، یہ ہم نے عمر ایوب خان کو نامزد کیے ہیں وزیر اعظم کے لیے، تو ہم کس طرح پوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں؟ بڑا کلیئر ہمارا سٹانس ہے، ہم فائٹ کر رہے ہیں، ہمیں ہمارا حق دیں، اور ہمیں کل جو احتجاج ہے، آج انٹرنیشنل میڈیا کو ہم نے بتایا، الیکشن کمیشن نے آج تک اور کورٹس نے 17 تک کے حلقے نون کے نوٹیفیکیشن سٹے کیے ہوئے ہیں، اور جس رفتار سے یہ ابھی ہم سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر رہے ہیں، اگر 50-60 حلقے ان کے سٹے ہو جائیں تو نون کہاں سے حکومت بنائے گی؟ اچھا، آپ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی، نون، ایم کیو ایم، بہت ساری اور آزاد امیدواران کچھ اکٹھے ہیں ان کے پاس نمبر پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مروت صاحب۔ پھر بھی یہ تو قانونی چارو جوئی کی بات کر رہے ہیں نا آپ، کہ اگر قانونی چارو جوئی کے اندر پڑ گئے اور اگر کوئی سٹے ہو گیا تو بات الگ ہے، لیکن آپ لوگ نمبر کیسے پورا کریں گے؟ آپ لوگوں کو 93 بیٹھے ہوئے ہیں ابھی امیدواران، ہمارے 97 ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر 17 حلقے جو ایم کیو ایم کو دیے گئے ہیں وہ سارے ہم نے جیتے ہوئے ہیں، انہوں نے 5-6 ہزار سے کسی امیدوار نے این اے میں، اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ فرما رہی ہیں کہ فارم 45 تو ہم لے کے پھر رہے ہیں، آپ لوگ تو تصویریں لے کے پھر رہے ہیں اور اسکرین شاٹ لے کے پھر رہے ہیں۔ چلیں جی، آپ کے توسط سے مریم اورنگزیب اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو میرا پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ کل یہ اپنے فارم 45 لے آئے الیکشن کمیشن میں، ہم اپنے فارم 45 لے آتے ہیں۔ ہمارے پاس صرف ہمارے اپنے نہیں ہیں بلکہ ہر حلقے میں جتنی اور پارٹیوں کے امیدواران تھے ان سے بھی ہم نے کلیکٹ کیے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو ایک دن لگے گا سچ کی جانکاری کے لیے۔ تو ابھی تک آپ الیکشن کمیشن کیوں نہیں لے کر گئے؟ ہم کہیں ہم نے تمام فارم 45 الیکشن کمیشن میں جمع کیے ہیں۔ آج میں مریم اورنگزیب صاحب پھر کیوں ان کو علم ہی نہیں ہے، کبھی الیکشن کمیشن گئی ہی نہیں ہے، ہوائی مار رہی ہے۔
وہ غلط کہہ رہی ہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن پاکستان میں لے کے جا چکے ہیں فارم 45, آپ تردید کرتے ہیں. میں آج خود 20-25 کیسز میں وکیل تھا پاکستان تحریک انصاف کے این اے کے کیسز میں, ٹھیک ہے, اور میرے علاوہ بہت سارے وکلا تھے. آج کم و بیش ہمارے کوئی 120 حلقے جو تھے ان پہ سنوائی ہوئی ہے, اور ہم نے ہر کیس میں, ہمارا تو کیس یہی ہے کہ یہ فارم 45 ہے اور یہ فارم 47 ہے. فارم 45 بنیادی دستاویز ہے جس کی بنیاد پہ فارم 47 بنتا ہے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. واز اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب تھے, مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج سندھ میں مینڈیٹ چوری کرنے کے حوالے سے ایک احتجاج چل رہا ہے, اور وہ احتجاج جو ہے وہ جی ڈی اے کی طرف سے چل رہا ہے. وہاں پیر پگاڑ صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے, وہ پہلے سن لیں, اس کے بعد پھر ہم جائیں گے مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف, ان سے گفتگو کریں گے. سنیں ذرا. یہ 8-10 مہینے زیادہ حکومت چلنی بھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے یا مارشل لا لگ جائے. یہی جج اس کو پروٹیکشن دیں گے, یہی جج جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یہی جج لیگل کور دیں گے. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان کی ایم کیو ایم کے. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب آپ نے جوائن کیا. مصطفیٰ صاحب, ایک تو سب سے پہلے یہ جو احتجاج چل رہا ہے, اس احتجاج کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بیسکلی یہ احتجاج ہے کہ سندھ کا مینڈیٹ 15 سال سے ایک جماعت کے پاس ہے تو یہ چوری کیا گیا ہے. آپ نے ایک پریس بریفنگ کی, خالد مقبول صدیقی صاحب بھی ادھر ہی تھے, اور آپ نے فرمایا کہ ایم کیو ایم کی بھی 3 نشستیں کراچی کے اندر ایسی ہیں جو کہ ایم کیو ایم کو نہیں دی گئی, تو احتجاج کرنے کو آتے تو آپ لوگ بھی احتجاج کرتے, تو احتجاج نہ کرنے کی وجہ مصطفیٰ کمال صاحب اسی سے آغاز کرتے. دیکھیں, احتجاج تو ہم نے 2018 میں بھی نہیں کیا, ہم نے لائنیں کراس نہیں کی. جہاں پر پولنگ ایجنٹس کو 24 جولائی 2018 9:16 پہ کراچی, حیدرآباد کے تمام, اس وقت ہماری ڈیفرنٹ پارٹی تھی ایم کیو ایم, اور ہم سمیت سب لوگ کراچی کے ساری پارٹیوں کے پولنگ ایجنٹس کو گن پوائنٹ پہ باہر نکال دیا گیا, اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ووٹوں کی گنتی بھی سامنے نہیں کی گئی, اور کہا گیا بھائی ڈبے اٹھاؤ اور جا کر آر او آفس سے رزلٹ لے لینا. یہ سب کو یاد ہے نا ساری باتیں. اور اس کے بعد کہا گیا کہ بھئی 3 دنوں تک کوہلو وزیرستان کا رزلٹ آ گیا, اور کراچی کے رزلٹ 3 دنوں تک نہیں آئے تھے. 14 سیٹیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو کہ سو گئے تھے, جنہوں نے کیمپین بھی نہیں چلائی تھی, ان کو اٹھا کر سوتے سے اٹھا کر ان کو کہا گیا بھئی آ جائیے آپ ایم این اے اور ایم پی اے بن گئے. تو احتجاج تو ہم نے اس وقت بھی نہیں کیا, ہاں آواز اٹھائی ہے, شور مچایا ہے, قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, الیکشن کمیشن کو گئے ہیں, کورٹوں میں گئے ہیں, لوگوں سے بات کی ہے, انٹرویوز دیے ہیں, لیکن ہم نے یہ لائنیں کراس نہیں کی ہیں. آج بالکل جس طرح سے بات ہو رہی تھی آج جلسوں میں, اور بار بار بات ہو رہی کراچی کے مینڈیٹ کی, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے لوگ بات کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی 21 سیٹیں کوئی ایک جیت رہا ہے. جماعت اسلامی کہہ رہی ہے ہم بھی, پورے پاکستان سے جماعت اسلامی کو کوئی 2 سیٹ ملی نہیں ہے, اور 2023 ایک سال پہلے پورے ہماری غیر موجودگی کے باوجود ان کو جو ٹوٹل 4 لاکھ ووٹ ملے ہیں. تو وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اس پہ ہم بھی جماعت اسلامی نہیں نکال سکی, لیکن پی ٹی آئی نے ضرور نکالی تھی. وہ جیسے نکالی تھی اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے شیر افضل مروت ہمارے پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ہماری کراچی کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر جو مینڈیٹ ہے وہ ایم کیو ایم کو تھما دیا گیا ہے. سو وہاں وہ الزام بھی لگ رہا ہے آبویسلی کہ کراچی کے مینڈیٹ کے ساتھ ابھی بھی کہیں نہ کہیں ناانصافی ہوئی ہے. جھوٹ بولتے ہیں. کیا کیا انہوں نے کراچی میں, جو عمران خان صاحب کو جو ہے ووٹ پڑے. ہاں بھائی, آپ نے 4 سال حکمرانی کی ہے زرداری صاحب کے ساتھ مل کر, بیک ڈور سے آپ کا جو ہے وہ سارا سیٹ اپ تھا, آپ وہاں سے چور چور کے نعرے لگاتے تھے, اور بیک اینڈ پہ آپ وفاق میں زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی حمایت سے آپ حکومت کر رہے تھے. سو مچ سو کہ جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا تو 14 سینیٹرز نے پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے نامزد سینٹ کے چیئرمین کو, سنجرانی صاحب کو ووٹ ڈالا. کیا ہم سب کو یاد نہیں ہے ساری چیزیں؟ حاصل بزنجو صاحب جن کے پاس اکثریت تھی ان کو ہرا دیا گیا. یہ کس نے ووٹ ڈالا پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کو لے کر, کس نے اپنا چیئرمین بنایا؟ یہ صرف نورا کشتی تھی کہ بھائی ادھر ہم آپ کو سندھ میں کچھ نہیں کہیں گے, آپ ہمیں وفاق میں کچھ نہیں کہنا, دونوں. اور اس چکر میں پیپلز پارٹی کے ہاتھوں گروی رکھ دیا گیا تھا پورے سندھ کو. تو جو چاہ پیپلز پارٹی نے کیا. پھر آپ ایک
एक कतरा नया पानी शहर में लेकर नहीं आए, एक हाइड्रेंट बंद नहीं करा सके, एक बस आप नहीं चला सके अपने दौर में, एक कोई नई रोड नहीं है, बेड़ा गर्क हो गया सारा, और आप बैठे रहे वजीर आजम बन के, तो एक कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात, भाई मुल्क में आप वर्ल्ड कप जीत कर आए, आप बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका के दौरे के बाद अभी आपने ग्राउंड पर पाकिस्तान पे कदम रखा नहीं है। एक हफ्ते के बाद इंडिया को हड़प कर जाता है, इंडिया पूरे कश्मीर को हड़प कर जाता है। पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि आप जो है फौज लगाएंगे, उससे लड़ाई करेंगे और को सख्त कोई इकदाम उठाएंगे। आपने क्या किया? आपने कहा कि जी अपने ही मुल्क में जुमे की नमाज के बाद आधे घंटे के लिए ट्रैफिक लाइट को रोक कर खड़े हो जाओ, रेड लाइन करके खड़े हो जाओ। ये हमारा एहतजाज है इंडिया, ये हमारा एहतजाज है इंडिया। आपका पॉइंट बिल्कुल बचा, लेकिन मेरा एक सादा सा सवाल है कि आप फरमा रहे हैं कि वफाक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेसिकली जरदारी साहब के कहने या उनकी सपोर्ट से ही बनी हुई थी। क्या वफाक में MQM उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठी होगी अब की हुकूमत में? नहीं बैठी ना पीपल्स पार्टी के साथ। जब हमने PDM ज्वाइन किया है तो पीपल्स पार्टी को नहीं, हमने PMLN को ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी यहां थी और यहां पर हम ओपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के सामने ओपोजिशन बेंचेस पे, सिंध में उनकी हुक्मरानी थी, हम सिंध में उनके साथ ओपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। वहां भी हुकूमत में होंगे ना, PMLN की हुकूमत, वो विफाक में हुकूमत में होंगे, हुकूमत का हिस्सा होंगे। PDM का हिस्सा आप है, लेकिन साथ उस हुकूमत का हिस्सा जिस हुकूमत में आप बैठने को आएंगे वहां पीपल्स पार्टी भी होगी, काबीना में नहीं होगी लेकिन हुकूमत का हिस्सा होगी। तो हमारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी से नहीं, हमारी कोई कम्युनिकेशन पीपल्स पार्टी से नहीं है। हमारा इत्तेहाद अगर होगा और हमारी अगर कोई कन्वर्सेशन चल रही है तो वो PMLN से चल रही है। PMLN अपनी हुकूमत बनाने के लिए, हम उनको ये नहीं रोक रहे कि आप इसको ना, इससे बात ना करें, उससे बात ना करें। हमारा जो इत्तेहाद है या हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो PMLN से है, पीपल्स पार्टी से हमारी कोई बात नहीं है। राइट अच्छा, ये बताइएगा एट दी एंड, अभी जो एहतजाज का सिलसिला जारी है जिसके अंदर GDA ने भी बहुत ताबड़तोड़ हमले किए हैं, ऑब्वियसली अच्छी खासी तल्ख किस्म की स्टेटमेंट्स आई हैं, बहुत हीटेड किस्म का एनवायरनमेंट बन गया है, इसको आप कल्मिनेट किधर होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हमने कल भी ये बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सबको अपने अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। आज आप ये देखें कि जब तक PTI की हुक्मरानी थी, इमरान खान वजीर आजम थे, 21 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उसमें से 19 ज़िमनी इंतखाबात वो हारे हैं। अपने वजारत उज़्मा के ओहदे से हटने से एक हफ्ते पहले तक भी जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है वो हारे हैं, और उसके बाद जैसे ही वो उतरते हैं हुकूमत से तो अगले एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती। क्या वाकया हो गया? वाकया ये हो गया कि ये जो लोग हैं उसमें हम भी शामिल हो, शायद हमारा छोटा शहर हो, ये सिर्फ सारे लोग हैं जो PDM बनी और जो उसके अंदर लीडरान थे, जो उसके अंदर पार्टियां थीं, वो जब सामने आए तो लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया और लोगों ने कहा कि भाई अगर इनके चेहरों को और इनकी कारकर्दगी को हम 30-30, 40-40 सालों से देख रहे हैं, तो जिद में लोग जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो खड़े हो गए। उनकी मोहब्बत में नहीं, अगर मोहब्बत में होते, कारकर्दगी पे होते, तो इमरान खान अपने दौर में होने वाले सारे ज़िमनी इंतखाबात को जीतते। उस 21 में से 19 इंतखाबात जो इलेक्शन वो हारे हैं। तो हमें यह देखना चाहिए कि भाई हमसे लोगों की इतनी जो है वो बज़दनी क्यों कि एक झूठ पे मबनी नैरेटिव को लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे, आप इमरान खान के फिनोमेना को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो 30 सालों से जब आप झूठ बोलते हैं, आप पीने का पानी नहीं देते। मुस्तफा साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन आप इस क्वेश्चन मार्क को हल करने की या इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इन तमाम जितने भी अरसे तक हुकूमत रहेगी। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इसी के साथ अपने प्रोग्राम को रैप अप कर ये बात याद रखिए कि हुकूमत अभी बननी है और इसका जो वक्त है अभी दरकार है, 29 फरवरी तक टाइम है। लेट्स सी क्या होता है। अनीका निसार को इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।